यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबको खुश आमदेद। यहाँ हम उर्दू को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और कुछ नया सीखने के लिए बिल्कुल तैयार। यूनिक उर्दू एजुकेशन में सबका दिल से खैर मकदम है। चलें मिलकर सीखते हैं। अगर आपको हमारा ये साथ पसंद आए तो बस चंद छोटे से काम करने हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा करने से हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर देर किस बात की, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि कोई एक ऐसी मालूमाती दस्तावेजी फिल्म देख रहा हो जो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो, मतलब जिसकी स्क्रीन पर सिर्फ खुश्क हक़ाइक़, खुरदुरे उसूल और बिल्कुल सीधी सादी मंतिक चल रही हो। हाँ, जो देखने में काफी थका देने वाली लगती है। बिल्कुल। और फिर अचानक से वो स्क्रीन एक रंगीन, खूबसूरत मनाज़र और दिलकश मौसीकी वाली फिल्म में तब्दील हो जाए, तो ये तब्दीली कैसी महसूस होगी? एक बिल्कुल ताज़ा हवा के झोंके जैसी, है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम नया एहसास। तो सुनने वालों के लिए बताती चलूं कि आज हमारी गुफ्तगू का जो बुनियादी माखज़ है वो यूनिक उर्दू एजुकेशन बाय सरफराज रहमानी के फराहम करदा इंतहाई जामे नोट्स हैं, और इनका उन्वान है उर्दू के रोमानी नस्र निगार। बहुत ही अहम मौजू है ये। जी, और हमारा मकसद इन 16 अहम तरीन शख्सियात का जायज़ा लेना है जिन्होंने ये इंकलाब बर्पा किया। हमारी कोशिश होगी कि सवाल जवाब के अंदाज में इसको कवर करें ताकि कोई भी नाम छूटने ना पाए। चलें अब ज़रा इस सारे मामले की तहें खोलते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि सर सैयद अहमद खान और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो एक बहुत सख्त हक़ाइक़ पर मबनी इस्लाह की तहरीक थी, उसके बाद अचानक ये अदब लतीफ़ या रोमानी नस्र का रुझान कहाँ से आ गया? क्या ये पुराने अदीबों के खिलाफ कोई बगावत थी? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरान कुन है वो ये कि ये कोई बाकायदा या मुनज़्ज़म तहरीक नहीं थी, मतलब जिसका पहले से कोई खुफिया खाका बनाया गया हो। अच्छा, यानी कोई ऐलान जंग नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक इंतहाई फितरी, इंसानी और नफ्सियाती रद्द-ए-अमल था। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो सर सैयद और हाली का दौर 1857 के बाद की तबाही का दौर था। हाँ, उस वक्त तो कौम को बचाना मकसूद था ना? सही कहा। हर तहरीर एक कड़वी दवा की तरह थी जिसका मकसद माशरे की बीमारी दूर करना था। लेकिन इंसानी जहन कोई मशीन तो नहीं है, वो मुसलसल खुश्क नसीहतें कबूल नहीं कर सकता। बिल्कुल, उसे खूबसूरती भी चाहिए। जी, तो अदब लतीफ़ दरअसल इसी खला का जवाब था। अदीबों ने एक दूसरे को देखकर शऊरी या गैर शऊरी तौर पर जमालियाती कदरों, नज़ाकत ख़याल और शेरियत पर जोर देना शुरू किया। और वैसे इस दौर में रविंद्रनाथ टैगोर का जादू भी सर चढ़कर बोल रहा था। और उनका असर भी था इन पर बहुत ज्यादा। उन्हीं से इन मुसन्निफीन ने सीखा कि फितरत और मोहब्बत के मामलात को गहराई से कैसे बयान किया जाए। मतलब ये ऐसा था जैसे कोई मरीज कड़वी दवा खाकर तंग आ चुका हो और अब कुछ मीठा खाना चाहता हो। तो इस रंगीन और मीठी फिल्म के पहले हिदायतकार कौन थे? इस शगुफ्ता उसलूब के बाकायदा आगाज़ का सेहरा मीर नासिर अली के सर जाता है। अब इनका तरीक़ाकार देखिए, वो सिर्फ एक मुसन्निफ नहीं थे जो कमरे में बैठकर लिख रहे हों। तो उन्होंने कुछ अलग किया? हाँ, उन्होंने सहाफ़त और रिसालों की ताकत को इस्तेमाल किया। उन्होंने आगरा से 13वीं सदी निकाला जो बाद में ज़माना बना, फिर दिल्ली से अफसाना आयाम और नासिरी रिसाले निकाले। अरे वाह, काफी मुतहर्रिक थे वो। उनका जुनून इस हद तक था कि 1908 में उन्होंने दिल्ली में अपना ज़ाती यानी मदबा नासिरी के नाम से प्रिंटिंग प्रेस ही लगा लिया। एक मिनट, अपनी बात कहने के लिए पूरा प्रेस लगा लिया? जी बिल्कुल, और वहाँ से सलायाम जारी किया। उनकी तहरीरों की दिलकशी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 1969 में उनके पोते सैयद अंसर अली नसीरी ने इनके मज़ामीन को मकामात नासिरी के नाम से छपवाया। ज़बरदस्त। अच्छा, उर्दू अदब में एक इस्तिलाह बहुत सुनने को मिलती है, अनासिर खमसा, यानी 5 सतून। नोट्स में है कि ये इस्तिलाह मेहदी अफादी ने दी थी। लेकिन मेरी एक उलझन है, ये वही मेहदी अफादी है ना जिन्होंने खुद बहुत कम लिखा है? जी हाँ,
بالکل وہی ہیں۔ تو میرا مطلب ہے جس شخص نے خود اتنا کم لکھا ہو وہ اتنے بڑے ناقد کے طور پر کیسے سامنے آیا کہ اس نے سر سید، حالی، نذیر احمد، آزاد اور شبلی کو 5 ستون قرار دے دیا؟ صحیح سوال ہے۔ دیکھیں، یہ چیز ایک اہم پہلو کو جنم دیتی ہے کہ ادب میں مقدار اہم ہے یا معیار۔ مہدی افادی، جو اپنے نام کے ساتھ افادی الاقتصاد لکھتے تھے، ان کا کمال ان کی تحریروں کی تعداد میں نہیں تھا بلکہ ان کی جدت میں تھا۔ جدت یعنی ان کا سٹائل بالکل نیا تھا۔ ہاں، وہ الفاظ کے ماہر جراح تھے۔ انہوں نے ایسی نئی تراکیب اور تشبیہات متعارف کروائیں کہ ان کی کتابیں جیسے افادت مہدی اور خطوط کا مجموعہ سیف محبت اردو نثر کے لیے ایک نئی لغت بن گئیں۔ کیا بات ہے! اور ان کا اسلوب اتنا شگفتہ تھا کہ خود علامہ شبلی نعمانی جیسے قداور عالم نے بھی ان کی نثر کی تعریف کی۔ تو ان کا دیا ہوا عناصر خمسہ کا لقب اس لیے مقبول ہوا کیونکہ اس میں ایک ادبی وزن تھا۔ صحیح۔ اچھا، اب تک تو ہم نے مقامی ماحول کی بات کی، لیکن آج کل جیسے گلوبلائزیشن ہے، کیا اس رومانی نثر پر کسی غیر ملکی ادب کا بھی اثر تھا؟ بالکل تھا، اور وہ کھڑکی ترکی کی طرف کھلتی تھی۔ سید سجاد حیدر، جنہیں ہم یلدرم کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے یہ کھڑکی کھولی۔ اچھا، یلدرم۔ جی، وہ علی گڑھ کے رجسٹرار اور جزائر انڈمان کے کمشنر جیسے بھاری بھرکم عہدوں پر رہے، لیکن ترکی زبان اور ادب سے اتنا متاثر ہوئے کہ ترکی افسانوں کے انداز کو اردو میں ڈھال دیا۔ مطلب انہوں نے ٹرانسلیشن کی؟ صرف ترجمہ نہیں، بلکہ ان کا مشاہدہ کمال کا تھا۔ وہ عام سی چیزوں میں حسن تلاش کر لیتے تھے۔ ان کی کتاب خیالستان اور ڈرامے پرانا خواب اور مرزا انسا اسی شاعرانہ نثر کا شاہکار ہیں۔ اچھا، ایک نیا ذائقہ دیا انہوں نے اردو کو۔ اور اسی جمالیت کی ایک انتہا ہمیں نیاز فتح پوری کے ہاں نظر آتی ہے۔ نوٹس میں ایک بات بہت چونکا دینے والی ہے کہ انہوں نے ادب کو معاشرے کی اصلاح سے بالکل ہی الگ کر دیا تھا۔ ہاں، یہ بات کافی متنازع بھی لگتی ہے شروع میں۔ بالکل۔ ذرا سوچیں، وہ دور تھا جب ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ ایسے میں صرف پھولوں، تتلیوں اور حسن کی بات کرنا تھوڑا سا خود غرضی نہیں لگتا؟ دیکھیں، اگر سطحی طور پر دیکھیں تو شاید ایسا ہی لگے، لیکن نیاز فتح پوری کا نظریہ بہت گہرا تھا۔ انہوں نے 1922 میں رسالہ نگار نکالا۔ ان کا ماننا تھا کہ ادب کا کام کسی پولیس والے کا نہیں ہے جو ڈنڈے سے لوگوں کو سیدھا کرے۔ صحیح، ادب کا مقصد کچھ اور ہے۔ جی، ادب کا کام روح کو تسکین دینا ہے۔ اگر انسان کے اندر خوبصورتی کا احساس ہی مر جائے تو وہ آزادی لے کر بھی کیا کرے گا؟ وہ ٹیگور سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے گیتانجلی کا ترجمہ ارض نغمہ کے نام سے کیا۔ ارے واہ! اور ان کی کتابیں جیسے شہاب کی سرگزشت، نگارستان اور وہ جو طویل افسانہ ہے ایک شاعر کا انجام، یہ سب انہی نظریات کی عملی تصویریں ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں، یعنی وہ روح کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن کیا اس حسن پرست دنیا میں صرف جذبات ہی تھے؟ کسی نے اس میں کوئی فکری اور تنقیدی وزن بھی ڈالا؟ کیونکہ مسلسل میٹھا کھانے سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے نا؟ ہاں، بالکل۔ اور یہ مشکل ترین کام سجاد انصاری نے کیا۔ انہیں بجا طور پر ادب لطیف کا فلسفی کہا جاتا ہے۔ ادب لطیف کا فلسفی، یہ تو دونوں اپوزٹ چیزیں لگتی ہیں۔ یہی تو ان کا کمال تھا۔ بدقسمتی سے وہ کم عمری میں وفات پا گئے اور ان کی کتاب محشر خیال ان کی وفات کے بعد چھپی۔ لیکن عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جہاں رومانیت ہو وہاں عقل کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ ہاں، عام کانسیپٹ یہی ہے۔ لیکن سجاد انصاری نے عمدہ بے باکی سے رومانیت کے اندر فلسفیانہ استدلال شامل کیا۔ ان کے ہاں جذبات ہوائی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اسے منطق کی کسوٹی پر پرکھ کر پیش کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت مضبوط عمارت بنائے لیکن اس پر رنگ اتنے دلاویز کرے کہ وہ بھاری نہ لگے۔ چلیں اب ذرا ایک اور حیرت انگیز شخصیت پر آتے ہیں، لطیف الدین احمد، جو ایل احمد اکبر آبادی لکھتے تھے۔ 1919 کا جالیانوالہ باغ کا واقعہ ہوتا ہے اور یہ شخص سیاست میں اتر جاتا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ ایک سیاستدان جو روزانہ جلسوں میں پھنسا ہو وہ رومانی نثر کیسے لکھ لیتا ہے؟ یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت پیچیدہ اور خوبصورت پہلو ہے۔ جب انسان دن بھر تلخیاں اور سیاست دیکھتا ہے تو اس کا ذہن پناہ گاہ تلاش کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اسکیپ کے طور پر۔ بالکل۔ ایل احمد اکبر آبادی کے لیے وہ پناہ گاہ ان کا ادب تھا۔
وہ بھی ٹیگور سے متاثر تھے. انہوں نے سر تھامس مور کی کتاب کا ترجمہ لالا رخ کے نام سے کیا. وہ بڑی شہرت پائی. لالا رخ نام ہی کافی رومانی ہے. ہاں، اور ان کی باقی تحریریں جیسے انشاء لطیف، محبت کا افسانہ اور مجنون کے ارمان اس بات کا ثبوت ہیں کہ خردری زمین پر چلنے والا بھی اپنے اندر کے نرم احساس کو زندہ رکھ سکتا ہے. واقعی یہ ایک کمال کی سائیکولوجیکل سروائیول ہے. اچھا، ہم نے خوبصورتی کی بات کی، فلسفے کی بات کی، لیکن معاشرے میں کچھ خرابیاں بھی تو تھیں. کیا اس رومانوی ماحول میں کسی نے طنز کا استعمال کیا؟ یہ کام سلطان حیدر جوش نے کر کے دکھایا. انہوں نے طنز کے لیے تیز دھار چھری کے بجائے ریشمی رومال کا استعمال کیا، جو بظاہر نرم لگتا تھا لیکن چوٹ گہری تھی. ریشمی رومال کا طنز مثال کے طور پر؟ دیکھیں، وہ پیشے کے اعتبار سے ڈیپٹی کلیکٹر تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانی کس طرح آنکھیں بند کر کے انگریزی تہذیب کی نقالی کر رہے ہیں. صحیح. تو انہوں نے اپنے مجموعوں افسانہ جوش اور فکر جوش میں اسی اندھی تقلید پر شگفتہ انداز میں بھرپور طنز کیا. ان کا طنز غصہ نہیں دلاتا بلکہ مسکرانے پر مجبور کرتا ہے. ایک اور بڑا دلچسپ نام نوٹس میں ہے، قاضی عبدالغفار. اب ایک صحافی جو روزانہ خبریں دے رہا ہو، ہمدرد اور جمہور نکال رہا ہو، اس کا دنیا سے کیا تعلق؟ ہاں، بظاہر عجیب لگتا ہے کہ کوئی ہارڈ نیوز صحافی رومانی افسانے لکھنے لگے. بالکل. لیکن انہوں نے یہی کیا. جب انہوں نے لیلا کے خطوط اور مجنون کی ڈائری لکھی تو ساری ادبی دنیا دنگ رہ گئی. اچھا، یہ روایتی قصے نہیں تھے؟ نہیں، انہوں نے دراصل ان کرداروں کے روپ میں جدید انسان کی نفسیاتی گتھیاں، اس کی محرومیاں انتہائی رومانی نثر میں سلجھانے کی کوشش کی. ایک صحافی کے قلم سے ایسی جذبات نگاری کسی معجزے سے کم نہیں تھی. صحیح. اور اسی طرح مجنون گورکھپوری کا ذکر آتا ہے، جن کا اصل نام احمد صدیق تھا. وہ تو باقاعدہ استاد اور ناقد تھے. انہوں نے کیا نیا کیا؟ انہوں نے تنقید اور رومانیت کو ملا دیا. ان کی تصنیف پردیسی کے خطوط ادب لطیف کا ایک اہم سنگ میل ہے. اس کے علاوہ زائدی کا حشر، خواب و خیال اور تنقیدی کتاب جمالیات بھی اہم ہیں. میں نے سنا ہے انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا. جی بالکل. انہوں نے مشہور جرمن فلسفی شوپنہاور کا ترجمہ کیا. ان کا سٹائل یہ تھا کہ بات بڑی گہری ہوتی تھی لیکن الفاظ میٹھے تھے. یہاں سے ہم ایک اور اہم مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جب اس نرم نثر کو سائنس اور تاریخ جیسے بھاری بھرکم موضوعات کا بوجھ اٹھانا پڑا تو کیا ہوا؟ مطلب جدید علوم کے تو اردو میں الفاظ ہی نہیں تھے. یہ زبان کی بقا کا مسئلہ تھا اور اسے وحید الدین سلیم نے حل کیا. حال ہی انہیں علی گڑھ لائے جہاں انہوں نے انجمن مترجمین بنائی. اچھا. پھر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں جب نصاب اردو میں تیار ہونا تھا تو وہ وضاحہ اصطلاحات یعنی ٹرمز کوائننگ کمیٹی کے رکن بنے. انہوں نے سائنٹیفک الفاظ بنائے لیکن اردو کی فطرت کو بچا کر رکھا. یعنی لنگوسٹک انجینئرنگ کی. اور تاریخ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تاریخ کو علامہ شبلی کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے شگفتہ انداز میں لکھا. انہوں نے شبلی کی سیرت النبی مکمل کی اور ارض القرآن اور عربوں کی جہاز رانی لکھی. انہوں نے کسی شاعر پر بھی تو کتاب لکھی تھی. ہاں، خیام. لوگوں کو لگتا تھا عمر خیام بس ایک شرابی شاعر ہے. ندوی صاحب نے تحقیق سے ان غلط فہمیوں کو شگفتہ نثر میں دور کیا. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. ایک ایسی شخصیت جنہیں اکیلے ہی ایک انجمن کہا جاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد. فیروز بخش جن کا تاریخی نام تھا، ان کا درجہ بہت بلند ہے. وہ سیاستدان تھے، الہلال کے بانی اور پہلے وزیر تعلیم بھی. لیکن رومانی نثر میں ان کی غبار خاطر کا کیا مقام ہے؟ یہ وہ خطوط ہیں جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی جیل سے مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام لکھے. ایک منٹ، وہ جیل میں تھے اور وہ خطوط تو انہوں نے کبھی بھیجے ہی نہیں تھے؟ یہی تو کمال ہے. وہ دراصل خطوط کی شکل میں انشائیے لکھ رہے تھے. ایک قیدی اپنے اندر کے علم اور احساسات کو صفوں پر اڈیل رہا تھا. ان کی نثر میں ایک شانہ تنتنا اور ایک اونانیت تھی. کیا بات ہے. اچھا، تاریخ اور سیاست کے بعد سائنس، فلسفہ اور نفسیات کو جذبات کے ساتھ کس نے ملایا؟ یہ مشکل کام عبدالمجید دریابادی نے کیا. وہ فلسفہ اور نفسیات کے ماہر تھے. انہوں نے فلسفہ، جذبات اور مکالمات برکلی لکھ کر ثابت کیا کہ عقل اور جذبات دشمن نہیں ہیں. وہ قرآن کے مترجم بھی تھے نا؟
جی، انگریزی مترجم تھے اور انہوں نے سچ اور صدق نام کے اخبارات بھی نکالے۔ ان کے علم میں خشکی نہیں تھی، اور اسی طرح مشرق اور مغرب کے افکار کو ڈاکٹر سید عابد حسین نے ملایا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ جرمنی سے پی ایچ ڈی تھے۔ انہوں نے گوٹے بھی فاسٹ، گاندھی جی کی تلاش حق اور نہرو کی تلاش ہند کا ترجمہ کیا۔ جامعہ ملیہ سے وابستہ رہے، ان کا ڈرامہ پردہ غفلت مشہور ہوا اور حکومت نے انہیں پدم بھوشن سے نوازا۔ ارے واہ! اور اس علم کو عملی تعلیم کے ساتھ کس نے جوڑا؟ خواجہ غلام السیدین نے، وہ حالی کی پوتی کے بیٹے تھے، گاندھی جی سے متاثر ہو کر عملی تعلیم کا خاکہ بنایا۔ ان کی کتاب آندھی میں چراغ پر انہیں ساہتیہ اکادمی انعام بھی ملا۔ چلیں اب ہمارا آخری سوال، ان تمام بکھرے ہوئے رنگوں، نئے الفاظ کو کسی ایک لغت میں منظم کس نے کیا؟ اس خوبصورت باغ کو ترتیب دی شان الحق حقی نے۔ ان کا تعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان سے تھا۔ انہوں نے اردو کی تھیسورس بنائی اور لغت مرتب کی۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ بالکل، وہ بہترین مترجم تھے اور نقطۂ راز ان کے تنقیدی مضامین کی پہچان ہے۔ تو سننے والوں کے لیے اس سب کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ان 16 شخصیات کو ایک فریم میں دیکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ بگ پکچر یہ ہے کہ ادب لطیف صرف فرار کی داستان نہیں تھا، یہ اردو زبان کا عظیم ارتقا تھا۔ ان ادیبوں نے خشک زبان میں جذبات کا خون دوہرایا اور اسے اتنی وسعت دی کہ وہ جدید دنیا کے علوم کا بوجھ اٹھا سکے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہوں گی۔ ذرا سوچیں، جب کسی قوم کی زبان بلیک اینڈ وائٹ حقائق سے نکل کر ایسی شاگفتہ ہو جائے تو ان کی سوچ اور دنیا کو دیکھنے کے زاویے میں کتنا بڑا انقلاب آیا ہوگا۔ صحیح بات ہے، نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو آج کے اس تیز رفتار، سکرینز اور ڈیٹا سے بھرے دور میں کیا ہمیں دوبارہ ایسے ہی ادب لطیف کی ضرورت نہیں؟ ایک ایسی زبان جو معلومات تو دے لیکن روح کی پیاس بھی بجھائے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔